قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. آمين. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المطيع المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وتعالى شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. انشاءاللہ جب اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد دل میں جو دعا ہے اس کو مانگیں، ضرور 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 قبول ہوتی ہے، اور کوشش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ضرور یاد کیجیے، کیونکہ
जिसको अल्लाह के नाम याद होते हैं उसके बारे में आता है कि वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के नामों में कुरान की आयत है कि फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत के नाम हैं और अल्लाह को उन नामों से पुकारा करें। तो जब दुआ भी मांगा करें तो इन अल्लाह के नामों को अपनी दुआओं के अंदर पढ़ के दुआ मांगने से दुआ जो है वो लाजमी कबूल होती है। तो जब दुआएं मांगा करें, आपने देखा भी होगा बाज लोग जो है वो अल मन्नान अल गफ्फार और रहीम ऐसे करके फिर दुआ के अल्फाज बोल रहे होते हैं। तो ये चीजें दुआ की कबूलियत का बाइस बनती हैं। ठीक है, तो जब दुआ मांगा करें तो कोशिश किया करें कि अल्लाह के जो जो नाम जहन में आते जा रहे हैं उनको उनमें से कुछ नाम ले लेते इंशाल्लाह दुआ पे अपने मांगा करें ताकि कबूलियत के दर्जे तक जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमने किया था लीन। ठीक है, तो एक दफ़ा हम लीन रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद न्यू लेसन कर लेते हैं, ताकि अगर जिस सिस्टर ने कहा कि इंशाल्लाह शायद बीच में से जाना पड़े तो एटलीस्ट हमारा न्यू लेसन हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा लास्ट वीक का लेसन है। लीन का लीन हमने पढ़ा था कि खींच के नहीं पढ़ते हैं, नरमी के साथ अदा करते हैं। लीन दो किस्म के होते हैं हमने पढ़ा था, एक वाव लीन होता है और एक या लीन होता है। ठीक है, लीन में और मद्दा में ये फर्क होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करती हूँ तो आपको मद्दा भी नजर आएगा। लीन और मद्दा में हमने ये फर्क देखा था कि मद्दा जो है वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, अलिफ मद्दा होता है, वाव मद्दा होता है और या मद्दा होता है। और इसकी निशानी क्या है? अलिफ से पहले जबर आता है, वाव से पहले पेश आता है, वाव साकिन से पहले। ठीक है, वाव साकिना से पहले पेश आता है और या साकिन के साथ होगी उससे पहले जेर आएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि अलिफ से पहले जबर है, ये तो आपको देखते ही जहन में बैठेगा कि चलो अलिफ है तो हमें लफ्ज को खींच के पढ़ना है। ठीक है, अगर नून जबर ना लिखा हुआ होता, एक सेकंड बताओ, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर नून जबर ना लिखा हुआ है, ठीक है, और नून अलिफ जबर ना लिखा हुआ है, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, फर्क क्या है? इसको खींचकर नहीं पढ़ते, नून जबर ना। ठीक है, और इसको अलिफ मद्दा है, एक उंगली बराबर खींच के पढ़ते हैं, नून अलिफ जबर ना, एक उंगली खोलने बंद करने तक। अगर जिन लफ्जों के साथ अलिफ लगा हुआ होता है हम उनको खींचे ना, तो फिर वो ये वाला हो जाएगा नून जबर ना, यानी कि हमने ये वाला नून पढ़ दिया। और इस नून को इस नून से अगर बदलेंगे तो ये हराम गलतियों में से काउंट होती है। हमने शुरू में पढ़ा था ना, दो किस्म की गलतियां होती है, लहान जली और खफी। एक मेजर मिस्टेक्स होती है, एक माइनर मिस्टेक्स होती है। एक बड़ी गलतियां होती हैं कुरान की, एक छोटी गलतियां होती हैं। बड़ी गलतियां वो होती हैं जो हराम है करना, क्योंकि वो माने बदल देती हैं कुरान के। क्योंकि अभी आप माने नहीं सीख रहे, नहीं पढ़ रहे, तो आपको अंदाजा नहीं है कि ये छोटी छोटी चीजें माने को कितना बदल देती हैं। अगर आप एग्जाम्पल दें, फर्ज करें कि हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, नूर। ठीक है, एक नाम है नूर, NOOR, नूर। ठीक है, अगर मैं नूर की जगह ओ की जगह आई लगा दूं, ठीक है, और ये वाले ओ की जगह YA लगा दूं, ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा दूं R। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ इन दो लफ्जों को थोड़ा सा बदल के ये दो तीन लफ्ज कर दिया, नाम बदल गया ना, नैयर बन गया नूर से। ठीक है, ऐसे ही उर्दू के अंदर भी अरबी के अंदर भी आ, लफ्ज जो है वो जरा से भी, क्योंकि यहाँ पर तो हम पूरे अल्फाबेट चेंज कर रहे हैं ना, इंग्लिश में या उर्दू में तो हम पूरे पूरे अल्फाबेट चेंज कर रहे हैं, तो मतलब बदल रहे हैं, नाम बदल रहा है। अरबी में ऐसा नहीं है, अरबी इतनी बड़ी लैंग्वेज है कि अरबी में सिर्फ एक अलिफ बढ़ा देने से, एक जबर जेर को कम कर देने से पूरे माने बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो जब किसी लफ्ज के साथ अलिफ लगा हुआ होगा आप उसको खींच के पढ़ेंगे, जब किसी लफ्ज के साथ अलिफ नहीं लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये हरकत है, और हरकत को हमको खींच के नहीं पढ़ना होता। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ दूसरी एग्जाम्पल, नून पेश नू, ठीक है, नून पेश नू, और मैं कहूँ नून वाव, और वाव पे मैं साकिन भी लगा दूं और नून के ऊपर मैं पेश भी लगा दूं। देखें, नून पेश नू, नून वाव पेश नू।
اگر میں اس کو کھینچوں گی نہیں نا، نون واو پیش نو کر دوں گی اور اس کو بھی نون واو پیش نو بولوں گی، تو اس میں اور اس میں پھر وہی کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے یہ اور یہ، ٹھیک ہے، ویسے ہی نون پیش نو. اب واو لگ گیا ہے تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ مجھے ایک انگلی کھولنے بند کرنے تک اس کو کھینچنا ہے، ورنہ وہ اس کی طرح ہو جائے گا، نون پیش نو نون واو پیش نو. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کو فرق کرنے کے لیے یاد رکھنا ہے کہ نون پیش نو ہوتا ہے اور نون واو پیش نو ایک انگلی برابر کھولنے بند کرنے تک ہمیں کھینچنا ہے. تو یہ ہو گئی مدہ کی دوسری مثال. تیسری مثال یہ کہ نون زیر نی، ٹھیک ہے، نون زیر نی، اور میں نے کہا نون یا زیر نی، ٹھیک ہے، نون یا ساکن بھی لگا دیا اور زیر بھی لگا دیا. ٹھیک ہے، اب میں اگر اس کو نون یا زیر نی پڑھوں گی اور اس کو بھی نون زیر نی پڑھوں گی تو یہ بھی نی یہ بھی نی، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نون یا زیر نی ایک انگلی برابر کھینچنا ہے، اور نون زیر نی یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے اور یہ حرکت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مدہ ہے، یہ مدہ ہے، یہ مدہ ہے. مدہ کو حرکت کے ساتھ فرق کرنا آنا چاہیے، ورنہ قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں اور یہ حرام غلطیوں میں سے جاتی ہے. اب یہ تو بات ہو گئی حرکت کی اور مدہ کے فرق کی. اب دیکھتے ہیں لین. ٹھیک ہے، اچھا، لین کے اندر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مدہ تو آپ نے پڑھے تھے الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، یہ تو مدہ تھے تین جس کو ہم ایک انگلی برابر کھولنے بند کرنے تک آرام سے کھینچتے ہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں نون لکھ دو نا، نون گبے نو، ایسے نہیں، آرام سے کھینچنا ہے، آرام سے انگلی کو کھولنا بند کرنا ہے، تیزی سے نہیں. کیونکہ جب تیزی سے کھولتے بند کرتے ہیں تو جتنا کھینچنا اتنا کھینچتا ہی نہیں ہے، انگلی کھل جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، آواز بھی کم ہو جاتی ہے، آواز کی جتنا کھینچنا ہو وہ مقدار کم ہو جاتی ہے. تو نون علی زبر نا، نون واو پیش نو، نون یازے نی، نا نون نی. ان شارٹ یہ کہ مدہ تین طریقے کے ہوتے ہیں اور کھینچ کے پڑے جاتے ہیں، حرکت سے بہت واضح اس کا فرق نہیں ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں لین کی. لین میں نا الف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لین میں الف نہیں ہوتا، لین میں واو ہوتا ہے اور لین میں یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لین میں واو ہوتا ہے، لین میں یا ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ مدہ کے واو سے پہلے پیش ہوتا ہے اور یہ پڑھتے پڑھتے یاد ہوگا آپ کو، اور مدہ کی یا سے پہلے زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ابھی پڑھا سیکھا. ٹھیک ہے، اور لاسٹ کلاس میں آپ نے سیکھا کہ نین میں دونوں ہی جگہ زبر ہوتا ہے، نہ پیش ہوتا ہے نہ زیر ہوتا ہے. نین میں دونوں ہی جگہ زبر ہوتا ہے. اس پوری ایکسرسائز میں نہ آپ پیش دیکھیں گے نہ آپ زیر دیکھیں گے، سب زبر ہے، سب فتحہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، تو تئی، دو دئی، رو رئی. آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں تاکہ پھر ہم اپنا تھوڑا سا ٹائم سیو کر لیں گے. اگر میں ٹرنس دوں گی اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. میں نیو والے لیسن میں آپ لوگ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رو روئی، رو رئی، سو زو زئی، سو زئی، سو سوئی، سو سئی، دئی، زو وئی، تو تئی، تو تئی، وئی موٹا حروف ہے، واو موٹا واو زئی، لو لئی، لو لئی، نو نئی، نو نئی، او آئی، او ائی، باؤ بائی، بو بئی، جو جئی، جو جئی، ہو ہئی، او ہئی، ہو ہئی، او ہئی، او آئی، او ائی، غو غئی، غو غئی، فو فئی. پاؤ فئی، ہم نرمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قو قئی موٹا حروف ہے، او قئی، موٹا بھی کرنا ہے نرم بھی پڑھنا ہے. کو کئی، کو کئی، یہ موٹا ہے یہ باریک ہے. قو قئی، قو قئی، کو کئی، کو کئی، مو مئی، مو مئی، وو وئی، واو ہو ہئی، ہو ہئی، یو یئی. یو یئی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ مدہ، نہیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حرکت اور مدہ کا فرق اچھے سے سمجھ آ گیا؟
جی सबको? जी अच्छा, جی अब ये बताइए कि मद्दा और लीन का फर्क अच्छे से समझ आ गया? मद्दा और लीन। जी ये अभी जी हमने पढ़ा था मद्दा और जी ये हमने पढ़ा लीन। अच्छे से जी समझ आ गया? जी मद्दा के अंदर पेश होता है और या के नीचे जेर होता है, वाव से पहले पेश और या से पहले जेर। मगर हमने पढ़ा कि लीन में दोनों ही जबर होते हैं। तो ये कोई कुरान में ना कलर नहीं होगा, आपको खुद पहचानना होगा, ठीक है? ये खुद पहचानना है, इसलिए इसके ऊपर बार बार इम्फेसाइज किया जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ना मद्दा में और लीन में कोई कलर नहीं होगा कुरान के अंदर। वो आपको खुद आपकी खुद समझ से पहचान। आपको पहचानना है कि ये मद्दा है या लीन। क्योंकि देखिए, अगर आपने लीन को मद्दा समझ लिया तो आप उसको खींच देंगे, और जबकि वो खींचना नहीं है, ठीक है? और नहीं। अगर आपने मद्दा को लीन समझ लिया, बहुत दफा ऐसा होता है, बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना, बच्चों को मैं जब पढ़ा रही होती हूँ, तो वो मद्दा को लीन समझ के खींच देते हैं, लीन को मद्दा समझ के छोड़ देते हैं। तो इसलिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीन को खींचा नहीं जाता, मद्दा को खींचा जाता है। मद्दा मद से निकला है ना, तो उसको खींचा जाता है, ठीक है? और लीन जो है वो नरम पे है, उनको नरमी के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है? इसलिए कहाँ किसके साथ, और हैं भी तो पूरे, ये भी अलिफ का में अलिफ नहीं है, वाव या है, ठीक है? तो इनकी पहचान करना है, इसलिए दिमाग में बिठाना मुश्किल होता है। ये भी वाव, ये भी वाव, ये भी या, ये भी या। तो बस आपने याद ये रखना है कि नीन में पेश और जेर होता ही नहीं है, ठीक है? जब ये बात दिमाग में बैठ जाएगी कि वो लीन होता है जिसपे जबर है, तो यहाँ लीन पे में देखो वाव जबर। पे जबर ही नहीं है, यहाँ पे भी जबर नहीं है, तो फिर आपको खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि ये मद्दा है। तो मद्दा है तो खींचना है हमें, ठीक है? तो आपने बिठाना दिमाग में लीन को है कि लीन के ऊपर कोई सिर्फ जबर होता है, ठीक है? लीन में सिर्फ जबर होता है, कहीं लिख लें इस बात को कि लीन में सिर्फ जबर होता है। जब ये बात दिमाग में बैठ जाएगी तो वाव पे भी जबर होगा, या पे भी जबर होगा, ठीक है? तो जब वाव पे भी जबर, या पे भी जबर, क्योंकि देखिए साकिन तो इसमें भी है, इसमें भी है। एक मिनट, देखिए साकिन तो मद्दा में भी आएगा, साकिन तो लीन में भी आएगा, ठीक है? वाव से पहले वाले लफ्ज पे जबर, या से पहले वाले लफ्ज पे, और साकिन तो दोनों में चारों में ही आ रहा है। तो बस आपने इतना याद रखना है कि लीन पे जबर होता है, ठीक है? जब आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि लीन पे जबर होता है और खींचना नहीं है, तो फिर आप मद्दा को खुद ही फर्क कर लेंगे, ठीक है? समझ आई यहाँ तक बात? जी समझ आई। चलो, अब पहले हम नया लेसन देखते हैं, और फिर उसके बाद हम वापस इस एक्सरसाइज पे आएंगे, उसे पढ़ेंगे। अच्छा, ये है आपका नया लेसन, ठीक है? ये जो है ये कहलाता है कलकला, ठीक है? क्या कहलाता है? कलकला। क्यू ए एल क्यू ए एल ए, कलकला, ठीक है? अरबी में अगर हम लिखेंगे तो कौफ लाम ये, ठीक है? अब इसमें देखना और समझना क्या है? समझना और ये है कि कलकला कितने होते हैं। जैसे मद्दा कितने होते थे? तीन होते थे। लीन कितने होते थे? दो होते थे, ठीक है? कलकला बिल्कुल अलग चीज है और आराम से दिमाग में बैठ जाती है, सिर्फ जहन को थोड़ा सा बिल्कुल हाजिर रख के सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। कुरान के अंदर पांच लफ्ज ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ते हुए हिलाना होता है, ठीक है? कौन से पांच लफ्ज हैं? कॉफ, दो नुक्ते वाला कॉफ, ठीक है? तो बा, जीम और दाल, ठीक है? अच्छा, इसको याद रखने का तरीका कौन सा है कि कौन से पांच लफ्ज हमें हिलाने होते हैं? उसका पांच लफ्जों को याद रखने का तरीका भी हमें समझा दिया गया है। कॉफ, ये तो, ये बा, ठीक है? इसको ज्वाइन कर लें। ये वाले खौफ तौबा को हमने ज्वाइन किया, और ये जीम दाल को हमने ज्वाइन किया, ठीक है?
یہ جیم دال کو ہم نے جوائن کیا، ٹھیک ہے. قاف پہ لگایا پیش، قا پہ لگایا پیش، با پہ لگایا ساکن، جیم پہ لگایا زبر، دال پہ لگایا دو زیر. اس کو کیا بنا؟ او تو بو، سوری بابو بھی پیش، او تو بو جدن، دال کے اوپر تجدید ملانے کے لیے، ٹھیک ہے. قطب جدن. اس لفظ کو دو تین دفعہ بولیے، قطب، اور انگلی کھولتے جائیں کھولتے جائیں، قطب جدن، قطب جدن. قطب جد، جدد قطب جدد قطب جدن. جدید. جب آپ کو یہ لفظ یاد رہے گا نا، قطب تو یاد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جدن، جدید سے جدن، ٹھیک ہے. قطب کہتے ہیں نا، اردو کا ہی ورڈ ہے قطب، ٹھیک ہے. جدن جدید سے. تو جب آپ کو یہ لفظ دماغ میں بیٹھے گا قطب جدن، تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. قاف، تو، با، جیم، دال، یہ پانچ لفظ قرآن کے ایسے ہوتے ہیں جب کیا ہر حال میں ہلائے جاتے؟ نہیں، ہر حال میں ہلائے جاتے جب ان لفظوں کے اوپر ساکن کا نشان آئے گا. دیکھیں قاف، ٹھیک ہے، قاف، با، اور دال، ٹھیک ہے. آپ نے یہ سیکھا کہ یہ پانچ لفظ قلقلہ کے لفظ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ نے سیکھا کہ کیوں قلقلہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. پھر آپ نے سیکھا کون سے پانچ لفظ ایسے ہیں جو قلقلہ کے لیٹرز ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا قاف، طا، بے، جیم، دال، یہ پانچ لفظ ہوتے ہیں جن کو ہلا کے قرآن میں پڑھا جاتا ہے. پھر آپ نے سیکھا کہ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ یہ قاف، توبہ، جیم، دال میں کیسے یاد رکھوں کہ یہ پانچ لفظ ہر وقت دماغ میں رہیں. تو آپ کے پانچ لفظ یاد رکھنے کا طریقہ بتا دیا. قطب جدن، یہ ایک لفظ یاد کر لیں. جب یہ لفظ یاد ہو جائے گا تو آپ کے دماغ میں رہے گا قاف، توبہ، جیم، دال. تو اچھا، یہ لفظوں کو جب آئیں گے تو ہلانے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ لفظ جب بھی قرآن میں آئیں گے قاف، توبہ، جیم، دال، تو ہمیں ہر بار ہلا کے پڑھنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، ہر بار ہلا کے نہیں پڑھنا ہوگا. جب یہ پانچ لفظ قرآن میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ قاف پہ ساکن ہے یا نہیں ہے، تو پہ ساکن ہے یا نہیں ہے، با پہ ساکن ہے یا نہیں ہے، جیم پہ ساکن ہے یا نہیں ہے، اور دال پہ ساکن ہے یا نہیں ہے. جب بھی قرآن میں یہ لفظ ساکن کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں ہلا کے پڑھنا ہوتا، ٹھیک ہے. جب بھی یہ لفظ قرآن میں ساکن کے ساتھ آتے ہیں تو ہلا کے پڑھے جاتے ہیں، اور جب ساکن کے بغیر ہوتے ہیں تب نارمل لفظوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں. یہ بات آئی اچھے سے ذہن میں بیٹھی؟ جی جی. اچھا، ایک دفعہ دوبارہ سے ایکسپلین کر رہی ہوں، دوبارہ سے سنیں. رول کا نام ہے قلقلہ، ٹھیک ہے. قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ قلقلہ پانچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ لکھتے جائیں اپنی نوٹ بک کے اندر، قلقلہ پانچ ہوتے ہیں. پھر آپ نے پڑھا وہ پانچ لیٹرز کون سے ہیں جو قلقلہ ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا قاف، تو، بے، جیم، دال. قاف، طا، بے، جیم، دال، یہ پانچ لیٹرز جب بھی قرآن میں آتے ہیں تو ہمیں ان کو الگ طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الگ طریقے سے کا مطلب ہلا جھلا کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈبل ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے، ہلانا ہوتا ہے. اب اس کو ہم نے پوچھا یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے. یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قطب جدن، یہ لفظ ہم یاد رکھ لیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کون سے پانچ لیٹر قرآن کے اندر ہیں جن کو ہلانا ہوتا ہے. قطب جدن. پھر سوال آیا کہ کیا ہر بار قرآن میں یہ لفظ دیکھیں گے تو ہلا ہلا کے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، جب قرآن میں آپ لفظ کو ساکن کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ اس لفظ کو ہلا کر پڑھیں گے. اگر یہ لفظ ساکن کے ساتھ نہیں ہے تو آپ ہلا کر نہیں پڑھیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ قلقلہ کا تعلق ساکن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب ساکن کا نشان آئے گا ان پانچ لفظوں پہ تو آپ نے اس کو ہلا کر پڑھنا ہے. اگر قلقلہ پہ ساکن کے نشان نہیں ہے تو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا ایک اور سوال کہ قلقلہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے پڑھ لیا قلقلہ پانچ ہوتے ہیں، مگر ان پانچ میں بھی کوئی تفصیلات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل تفصیلات ہیں. قلقلہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہلکا قلقلہ ہوتا ہے،
ایک درمیانی کلکلا ہوتا ہے اور ایک بہت سخت والا کلکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہلکا کلکلا ہوتا ہے جب کوئی لفظ کہیں پر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ کلکلا کا نشان ہے، تو ہلکا کلکلا کرتے ہیں، ہلکے سے ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہلکا کلکلا کا مطلب کیا ہے؟ ہلکے سے ہلانا۔ درمیانی کلکلا کا کیا مطلب ہے؟ ہلکے سے تھوڑا سا زیادہ ہلانا۔ اور جو ذرا تھوڑا بھاری کلکلا ہوتا ہے، ہیوی کلکلا جو ہوتا ہے، اس کو ذرا لفظ کو زیادہ ہلانا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے ہلایا ہے لفظ کو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ہم پڑھتے ہیں سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ب، ٹھیک ہے؟ یہ جو آخر میں تب کرتے ہیں نا، یہ با کو اصل میں ہم ہلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ با پہ سخت والا کلکلا کرتے ہیں۔ سخت والا کلکلا ہوتا ہے جب لفظ آخر میں آئے اور اس پہ تشدید کا بھی نشان ہے، تو پھر ہم اس کو سختی کے ساتھ ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کس قسم کا ہے اور کتنا ہلانا ہے، یہ تو ہم جب قرآن میں ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوں گے نا، تب ہم اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کے دماغ میں بیٹھتا جائے گا۔ اصل جو اس کی پوری سٹوری ہے کلکلا کی وہ یہ ہے۔ اب اس میں پوچھے کسی کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھے سوال کر لیں۔ یہ جو میں نے سمجھایا یہ سمجھ آ گیا جی جی سمجھ میں آ گیا۔ سب کو؟ تو مطلب یہ ایک سوال ہے میرا، جی سوری، بولیے بولیے، بالکل۔ یہ تو اس کا مطلب یہ کہ 5 جو کلکلے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، انہیں 5 پہ جب آئے گا ساکن کا تو نشان؟ ہلا کے یا سختی سے پڑھیں گے؟ نہیں، سختی سے نہیں پڑھیں گے۔ سختی کے تو جب آگے ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا، کہ تشدید کا جی نشان جب آتا ہے ساکن کے ساتھ ساتھ اس پہ تشدید بھی ہوگا، تب سختی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی او، صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اب اس کی پریکٹس ٹھیک کریں ہے۔ گے نا تو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ کوئی اور سسٹر کا کوئی سوال ہے؟ نہیں؟ چلیں نہیں، میرا بھی یہی سوال تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ بغیر ہلا کے پڑھنا ہے تو جب ساکن ساکن کا کا نشان لفظ ہے، ساکن کا ان نشان ہے تو ہاں، اگر ان تو اس کو 5 لفظوں پہ ڈبل پڑھنا ہے، ساکن کا دوران نشان ہے تو بس ہمیں ہلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہلا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہلا کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، با ان 5 میں سے ہے، پہلے بتائیں با اس میں سے ہے؟ جی ہے، ہے، اب آپ نے یہ دیکھا جی ہے، با پہ ساکن کا نشان جی ہاں، جی ہے نا؟ جی تو ہے۔ اب آپ کو یہ تو دماغ میں بیٹھ گیا کہ اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک آسانی کی چیز اور ہے کہ جن کے پاس کلر والے قرآن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جیسے ایک منٹ رکیں، یہ دیکھیں، یہ کلر والا قرآن ہے نا، اس جی کے جی اندر جب بھی کلکلا آئے گا، یہ دیکھیں، اس میں جب بھی کلکلا آئے گا، با پہ ساکن جی ہے نا؟ جی۔ تو یہ اس کا رنگ کیا ہے؟ بلو، بلو، اچھا۔ ٹھیک ہے؟ اس یہاں میں دیکھیں با پہ ساکن ہے، جی اللہ جی بلو بلو گرین، کلر آ رہا ہاں ہے۔ یہ جی جی قرآن جی جو کلر اگر کسی کے پاس نہیں ہے جی جی تو ہے۔ بہت آرام سے کراچی میں مل جاتا ہے، گلشن میں، جو گلشن چورنگی کے اس طرف پیچھے خانقاہ بنی ہوئی ہے نا، وہاں پر بھی مل جائے گا، نہیں تو کہیں بھی تاج کمپنی سے ادھر ادھر سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت آرام سے یہ کلر قرآن پاکستان میں مل جاتا ہے، اس کو خرید کے رکھیے، پڑھنے کے لیے بہت نئے والے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی مل جاتا ہے الہدا اسٹورز پہ جو مسز آگا میں رہتے ہیں، یا کہیں بھی مل جائے گا، مرحبا پہ، الہدا پہ، تو آپ لوگ اس کو خرید کے رکھیے۔ ورنہ یہ لنک جو ہے اگر آپ گوگل پہ ڈالیں گے نا کلر کوڈڈ قرآن تو یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ٹائپ کریں گے کلر کوڈڈ قرآن تو یہ پورے 30 پارے آ جاتے ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے، یہ ڈالیں گے نا اگر آپ کلر کوڈڈ قرآن، تو یہ میں آپ کا اس کا لنک بھی نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں کلاس میں شیئر کر دوں گی گروپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جس میں ٹھیک۔ 1 سے لے کے 30 پورے پارے ہیں، اور یہ پورے پارے جو ہے وہ کلرڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے، یہ سارے رولز ہیں، یہ جو کلر نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ضاد موٹا حروف ہے، قاف موٹا حروف ہے، را قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، صاد را موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو آپ کو یہ سب نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب رولز ہیں بیسیکلی۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کلر سمجھاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی رول آ رہا ہے، یہ دیکھیں، قاف پہ ساکن کا نشان ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے نا، جی اور جی قلقلے کا لیٹر ہے تو یہ جی دیکھیں یہاں پر بلو کلر آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ جیم کو دیکھیے، جیم کے اوپر ساکن کا جی نشان آ رہا ہے ہاں،
تو یہ آپ کو حمزہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے خود سے کہ دیکھیں یہ قلقلہ کا لیٹر آ رہا ہے، یہاں پہ لفظ کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ دال، یہ دیکھیں اچھا دال قلقلہ کا لیٹر ہے، قطب جد دن دن دال، تو یہ دیکھیں دال کے اوپر ساکن نور آ رہا ہے، اور دال یہ بلو کلر کا ہے، تو آپ کو یہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ تو کلر ہے نا کوڈڈ قرآن سے شروع میں آپ کو یہ بہت آسانی ہو جائے گی، ڈالیے نا آپ آرام سے پہچان سکیں گے۔ یہ دیکھیں دال ساکن کے ساتھ آ رہا ہے، بلو کلر کا ہے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہے وہ جد دن دن دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح صحیح پہچان ہو گئی۔ جی 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 پہچان ہو گئی اب ہم سیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ با، اس کو میں واپس لے لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں ادھر نظر رکھیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا رہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اب با آپ نے دیکھ لیا، قطبو، بو با اور ساکن، ٹھیک ہے، یہاں پر آ گیا۔ تو اب آپ نے کہا حمزہ با فتح اب، مٹھی کو بند کریں اور کھولیں، اور آواز کو اسی اب طرح ہلائیں، اب 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 صحیح اب اب، اب ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا یہ قلقلہ ہے یا نہیں تو ہم پڑھیں گے اب، رائٹ، اب right. غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، اب پڑھا تو غلط، منہ کے جو ہونٹ ہیں اگر آپ نے اس کو بند ہی رکھا اب تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہونٹوں کو اب آپ نے کھول دینا ہے، لفظ کو پڑھنے کھول کے دینا بعد ہونٹ کو کھول دینا ہے، تو آواز خود ہی سے ڈبل ہو جائے گی، اب پڑھ کے دیکھیں، صحیح اب 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 آیا سمجھ میں؟ جی بہت جی آسان ہے یہ رول، جی ٹھیک ہے۔ حمزہ با زیر یا کسرہ اب، اب اب، اب حمزہ با دمہ کیا بنے گا؟ اب 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 آپ تینوں کو ملائیے، اب، اب 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 بہت اچھے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں تا، اس میں سے بتائیں قلقلہ لیٹر ہے؟ نہیں نہیں، تو اس کو ہلانا ہے یا نہیں ہلانا؟ نہیں تو اب تا کو پڑھنے کے بعد ہونٹ نہیں کھلنے چاہیے، حمزہ تا زبر ات، ات حمزہ تا زیر تا زیر، ات نہیں نہیں ات نہیں ہوگا، تا جب ہونٹ نہیں کھلنا نہیں ہے، آواز صحیح کی زبان اور ہونٹ اسی جگہ صحیح فریز ہو جانے چاہیے، ہلنے نہیں چاہیے اس جگہ سے، اگر ہلیں گے تو قلقلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، ات، ات ٹھیک ہے۔ اور پھر حمزہ تا پیش، ات اچھا سا مجھے دیکھ کے بتائیں قلقلہ لیٹر ہے؟ نہیں نہیں تو پھر ہم جب تا کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر، اس اف ڈبل ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، حمزہ تا زیر، اس حمزہ تا پیش، اس اس، اس، اس۔ اس اس اب یہاں سے یہاں تک میں پڑھ رہی ہوں، دھیان سے سنیں، اب، 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 ات، 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 اس، 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 یہاں اور یہاں میں نے بالکل بھی نہیں ہلایا، ٹھیک ہے، صرف با پہ میں نے اس کو ہلایا ہے کیونکہ با کلکلا کا لیٹر تھا۔ اب آ جاتے ہیں جیم پر، جیم مجھے دیکھ کے بتائیں اس کے اندر سے کلکلا لیٹر ہے؟ جی جد کلکلہ ہے نا، ہمیشہ ایسے کر کے چیک کیا کریں، قطب جد جد جیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ اچھا جیم اور دوسری نشانی کے ساکن، تو اس کا مطلب یہ کلکلا ہو گیا۔ اب کلکلہ جب ہے یہ نا، کلکلا ہو گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ آپ لوگ خود پڑھ کے بتائیں سب مل کے۔ اج زبر یہ والا ایج اوج ایج، اوج، اور اپنی مٹھی کھل بند کریں تو آپ کو نا کلکلا کی آواز ہلانا آ جائے گا۔ اج کھولیں بند کریں، مٹھی بند کریں کھولیں، بند کریں کھولیں، اج، ایج، اج ایج اوج ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ غلطی حرام غلطیوں میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی تو نہیں بدلتی قرآن کے، ظاہر ہلایا یا نہیں ہلایا، لیکن یہ صفات میں سے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، تجوید میں ہم دو چیزیں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مخارج سیکھتے ہیں اور صفات سیکھتے ہیں، یہ صفات ہے، ٹھیک ہے، صفات کا مطلب اس کی کوالٹی کو بتا رہا ہے، لفظ کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے۔ تو اگر آپ نے لفظ کو ہلایا یا نہیں ہلایا، اس سے معنی تو نہیں بدلتے قرآن کے، یہ بات یاد رکھیں، اس سے قرآن کے معنی تو نہیں بدلتے، مگر خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے۔
تو ایسی غلطی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کی خوبصورتی خراب کرتی ہے اس کو مائنر مسٹیکس میں رکھا ہے، یعنی کہ لہن قفی میں رکھا ہے، چھوٹی غلطیوں میں رکھا ہے، لیکن کتنی چھوٹی؟ اتنی چھوٹی کہ یہ مکروہ غلطی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے، تو یہ مکروہ میں سے، حرام میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ مکروہ غلطیوں میں سے۔ تو آپ کو نا ہر ایکسرسائز، چاہے حرکات ہو، چاہے مدہ ہو، تنوین ہو، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایکسرسائز جو آپ نے سیکھی ہے وہ کون سی غلطیوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دماغ میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھے کہ آپ حرام غلطیاں کر رہے ہیں یا آپ مکروہ والی غلطیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قلقلہ ہے نا، یہ لفظ کے معنی نہیں بدلتا، قرآن کے معنوں کو نہیں بدلتا، لیکن یہ صفات کیونکہ بدل رہی ہے، صفات خراب ہو رہی ہے لفظ کی، تو اس وجہ سے یہ مکروہ غلطیاں لگتے ہیں اور اس کو منع فرمایا ہے، مطلب اس کو بھی دور دور صحیح کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ مکروہ غلطیاں بھی نہ ہوں قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں یہ والا، اس کو ہلانا ہے یا نہیں ہلانا؟ ہاں پہ ساکن کا نشان ہے، ہاں نہیں ہلانا، اس کو نہیں۔ نہیں نہیں ہلانا، صحیح، کیسے پڑھنا ہے پڑھ کے بتائیے۔ حمزہ ہا حمزہ زبر حمزہ ہا ہا زبر، حمزہ ہا زبر، آہ، ہوا حمزہ منہ، ہونٹ، زین زبان ادھر ادھر نہ جائے، آہ بس۔ آہ آہ، حمزہ ہا زیر اہ ای اہ، ایہ، ہا کی آواز اہ، اوہ، اہ اوہ، ہا اہ، حمزہ ایہ، پیش اوہ مخرج خراب ہو رہا ہے، آواز تو آپ کو آ رہا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے مگر مخرج بھی تو صحیح کریں، اہ، ایہ، اوہ، اوہ اوہ، آہ، اہ، اوہ، اوہ، آہ آہ، ایہ ایہ، اوہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب خواہ چیک کر کے بتائیے، خواہ کو آپ کو پتا ہے کہ موٹا حروف ہے، پہلی صفات اس کی کیا ہے کہ یہ موٹا حروف ہے، گرین میں نظر آ رہے ہیں نا، تو موٹا حروف ہے۔ جی دوسرا آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ قلقلہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نہیں قلقلہ نہیں ہے، تو جب قلقلہ نہیں ہے تو ہلائیں گے یا نہیں ہلائیں گے؟ نہیں ہلائیں گے۔ نہیں ہلائیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ نہیں ہلا حمزہ خواہ زبر خا آہ، زبر آخ، آہ، اخ حمزہ خواہ زیر ایک، ایک، حمزہ خواہ پیش اوہ اوہ، آخ، ایک، اوخ، موٹا کر کے پڑھیں گے، آہ خواہ موٹا حروف ہے۔ اوہ آہ، ایک، اچھا ایک ایک چیز اور دماغ میں آپ نے رکھنی ہے کہ جب آپ ادا کر رہے ہیں تو قلقلہ بھی سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کے مخرج بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، موٹا حروف ہے تو موٹا، حلق والا حروف ہے تو حلق والا، ٹھیک ہے۔ تو موٹا ہے، موٹا کر کے ادا کیجئے، آخ، ایک، اوخ، آہ، اوخ ایہ آہ، اوہ ایک، اوہ، ٹھیک ہے بالکل۔ اچھا اب دیکھتے ہیں آگے دال، دال مجھے بتائیے، قطب جدن قلقلہ ہے یا نہیں؟ جی قلقلہ قلقلے والا، اچھا اب قلقلہ ہے تو پھر یہ بتائیے کہ دال پہ ساکن ہے یا نہیں ہے؟ جی صحیح ہے، تو ساکن ہے سارے بھی رول ہے، پورے ہو گئے قلقلہ کے، دال پہ ساکن ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ دال زبر اد اد مٹھی بند کر کے کھولے، اد، عد، اد اد حمزہ دال زیر اد عد، اد، حمزہ دال پیش اد اد، 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 مٹھی عد، کھول بند کریں، اد اد ٹھیک ہے۔ اب آگے آسان ہے، حمزہ دال زبر اد حمزہ دال اد زیر عز، حمزہ دال پیش، اد زبان جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان میں رہے گی، از، 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 اب، عز، از عز، از ٹھیک ہے۔ اچھا پھر را ہے، را خط یہ قلقلہ لیٹرز ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم ایک ہلانا نہیں ہے۔ حمزہ را زبر اور اور، حمزہ را زیر ایر حمزہ را پیش اور آر، اچھا را موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ والا جو را ہے یہ تو موٹا پڑھیں موٹا گے، جی، یہ نظر آ رہا ہے، یہ والا را زیر والا باریک، موٹا پڑھیں گے، صرف جی یہ والا را زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو زیر کے ساتھ والے را کو کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک، باریک پڑھتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس کی صفات خراب نہ ہو۔ آر، ایر، اور، اور ایر اور ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے قاعدہ ہے تو اس پہ نشان لگا لیجیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے، ویسے تو کلر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گرین ہے تو یہ موٹے ہیں اور یہ گرین دیکھے نہیں ہے تو یہ باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آر، ایر، اور، اور ایر اور ٹھیک ہے۔ زا سیٹی والا حروف ہے، دونوں دانت بند کر کے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از،
ज्वाइन करें साउंड, क्या as, बनेगी? अज is, इज is, सीटी की आवाज, अज, इज, नहीं, उज, अज as, इज उज। उज अभी भी मुझे सीटी की आवाज नहीं आ रही, दोबारा पढ़े, अज, इज, उज, is, as, अज is, इज is, दोबारा पढ़े, अज, इज, अज, इज। आखिर में दोनों दांत आ गए। as, अज इज उज ठीक है, अच्छा अब क्या देखते हैं, तीन भी सीटी का हुरूफ है, ठीक है, तो हम तीन जबर अज as, अस, सीन में सीटी की आवाज है, इस अस, इस, उस, अस अस, इस उस ठीक है, सीन में कलकला का लेटर नहीं है। अश, आपकी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू पे लगना चाहिए ताकि सीन की आवाज सही से पता हो। अश, इश, उश, अश इश उश स्वाद मोटा हरूफ है, सीटी वाला हरूफ है, ठीक है, तो स्वाद को अदा करते वक्त मोटा भी करना है, सीटी की आवाज भी आनी चाहिए, और स्वाद कलकला लेटर है या नहीं है? नहीं, नहीं कलम नहीं है, यही दो सिफात है, तीसरी सिफात नहीं है, ठीक है, एक मोटा है, दूसरा सीटी की आवाज है, और इसका जो स्वाद का आखिर का दाल होता है उसमें कलकला होता है। मैंने जब आपको अलिफ से या तक पढ़ाया था तो हमने स्वाद की आवाज कैसे पढ़ी थी, सौद। आपको स्वाद बताती हूँ कि मैंने आपको उस वक्त क्यों ऐसे पढ़ाया था। देखें, सौद की अगर हम स्पेलिंग करें ना, ये जो सौद है, एक मिनट मैं सारा रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखें, ये जो सौद है ना, अगर मैं इसकी स्पेलिंग करूंगी ना तो बनेगा सौद अलिफ मद जबर सौ दाल सौद, ऐसा ही है ना? ठीक है, yes, जी, सही है। तो जब आपने देखा दाल, तो आपने क्या सीखा था, आपने क्या सीखा था कि दाल साकिन अगर होता है तो कुतुबु जद दिन, दिन, दाल कलकला का लफ्ज है, दल कलकला है, जी, है ना? तो जब जी हम हल्का सौद सा पढ़ होगा रहे थे, सौद, हम यहाँ पे ऐसे कर जी, रहे थे दाल की आवाज को, जी, सौद, जी, सही, जी स्वाद, सौद, याद आया? जी जी जी, अच्छा, जी, अब आप ये याद रखें, स्वाद क्योंकि हमने इसको ऐसे इसलिए पढ़ा था कि जब हम इसके टुकड़े करेंगे ना सौद के, तो उसमें दाल भी मौजूद है साकिन के साथ, इस वजह से हमने लफ्ज को हिलाया था आखिर में, ओके, सौद, सही, ठीक है, क्योंकि दाल में यहाँ जी, साकिन आ रहा था, और दाल कलकला का लेटर है, कुतुबुजद दिन, दिन, दाल, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि कुरान की एक सूरा का नाम है सूरह, स्वाद, और वो शुरू भी होती है सौद। तो जब हमें सही से पता ही नहीं होगा तो हम उसको अदा कैसे करेंगे, हम गलत पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूरा का नाम है सूरह सौद। तो जब पहला लफ्ज कुरान में सूरह सौद का शुरू होता है वो होता ही सौद, सही है, सही, ठीक है। तो जब आपको ये पता होगा कि सौद अदा कैसे करना है, तो सूरा का जो पहला लफ्ज आप पढ़ेंगे तो आपका वो गलत नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। बैठे ये इंशाल्लाह, बात भी दिमाग में, सौद, दाल में कलकला। स्वाद तो जब आप सूरह सौद पढ़ें स्वाद, कुरान के अंदर तो इस बात को दोबारा से दिमाग में ले आए कि सौद की अदायगी सही हो, सौद, क्योंकि वो अकेला होता है, तो लोगों को पता क्योंकि नहीं होता, तो फिर सूरह सौद में ऐसे ही पढ़ के वो आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड में अगर मैं खोल सकी तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है? जी, अच्छा, जी जी अब आप देखिए यहाँ पर सौद आ रहा है कुरान में शुरू में, जी, जी, सौद वल जी कुरआन जिक्र, स्वाद ठीक है। तो ये सही, सौद क्योंकि नहीं पता होता, इससे इसकी अदायगी गलत हो जाती है, ठीक है। ये इसको समझा दिया कि ये स्पेलिंग के साथ तोड़ने से दाल में कलकला बनता है, और इसको सही से अदा करना आना चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, सीटी के पास भी हो, मोटा भी हो, आस, इस, आस उस,
उस अस इस उस इस उस अस अस इस इस उस 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 अस इस उस अस अस इस अस उस इस उस उस अस इस उस अस अस इस इस उस इस उस उस बहुत भी कलकला वाला लेटर नहीं है मगर मोटा हरूफ है तो मोटा मगर करके मोटा अदा करना है, ठीक है। अब इब अद अद इद अद अद इद अब इद करेंगे तो कलकला हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ हिलाना नहीं है आपने ज़ौद की आवाज को। और अगर जैसे जो पाकिस्तान में है वो दौद नहीं पढ़ते, जौद पढ़ते हैं ना, तो आप जौद से भी पढ़ सकते हैं, और जो बाहर हैं वो ज्यादातर दौद से पढ़ रहे होते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, जिसको अब पढ़ना है जिसको अब पढ़ना है। दौद को अद आपको मखरज याद इब होना चाहिए। जबान आपकी उद एक तरफ जाती है सीधी या उल्टी तरफ, और 5 दांतों से टकराती है, और लस को मोटा करके अदा करते हैं। अब इब उब, अब अस इद उद अद और जो इद दौद से पढ़ रहे हैं अद अब इद इब उद उब। अब आ जाते हैं त्वा पे। अब आप मुझे बताएं त्वा कलकला लेटर है या नहीं है? है कलकला जी है कलकला तू लेटर है तू बू तू तू त्वा, जी ठीक है, तू त्वा। तो त्वा कलकला लेटर है। अब आप देखें, आपको पहचानने के लिए इसने ग्रीन कलर भी बताया और इसने ब्लू कलर भी बताया। और कोई मुझे बताएगा कि ग्रीन कलर क्यों बताया और साथ में ब्लू कलर भी बताया, क्यों? ग्रीन कलर क्योंकि मोटा मोटा भी पड़ता है ये, है और मोटा भी है। कलर जो है कलकला वो ब्लू कलकला है कलर जो है वो कलकला की निशानी है। त्वा कलर मोटे हरूफ की निशानी है। मोटे हरूफ की कितने निशानी अच्छे से ये कलर से आपको समझा रहे हैं, ताकि आप अपना जहन बिल्कुल हाजिर रख के लफ्ज की सिफात को अदा इस करें। बात को अदा सिफात करें है ना, मोटा हरूफ अदा करना भी सिफात है, और कलकला में हिलाना भी सिफात है। तो आपको जी कुरान में भी मैंने दिखाया था ना, इसी तरीके से नजर आएगा। अगर मोटा हरूफ है तो वो पूरा ब्लू नहीं होगा, उसके ऊपर यहाँ पे साकिन का निशान ब्लू कर देंगे, क्योंकि ये जी मोटा पहली सिफात बता रहे हैं कि मोटा है, दूसरी सिफात बता रहे हैं कि उस पे हिलाना, कलकला ठीक है। तो दोनों ही कलर आपको इन्होंने तौर पे दे दिए, ताकि आपको पता रहे कि तौर को अदा करते वक्त आपने 2 सिफात का ख्याल रखना है, ठीक है। आप ठीक हमजा तो जबर आप, हत और हत एक तो इत तो हमजा तो पे उत उत, उत उत आपको एक उत, आत इत उत मुट्ठी को खोलिए, बंद कीजिए। आप एक आत उत, इत उत हत इत उत हमजा दुआ जबर आव, क्योंकि ये कलकला का लेटर नहीं है। हमजा दुआ दे नहीं इज, हमजा दुआ पेश ओ, आव इव ओ। अज इज उज आज इज 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 उज उज ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आधे से ज्यादा तो आप लोगों ने खुद ही पढ़ा है, ठीक है। तो अब आपके मेरा ख्याल है अच्छे से जहन में बैठ गया होगा। जी कौफ ये बहुत अच्छे से और बैठ गया बा यस दाल, आपने बार बार बोलना है खुतुबु जद्दिन, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बस को आपको दिन कुरान में पहचानना आसान होगा अगर बगैर कलर के कुरान से आप लोग पढ़ रहे हैं। और देखें, चाहे आप कलर वाले कुरान से भी पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है। बहुत कम है कुरान में, लेकिन कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो बिल्कुल ही कलर पे डिपेंडेंट होके नहीं पढ़ना है, अपना जहन इस्तेमाल करना है कि वाकई ये रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये बहुत कम है कुरान में, लेकिन है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो अच्छा कलर बहुत, जैसे 98% आपको सही कुरान के अंदर बिल्कुल गाइड करेगा। 99% या 98%, कहीं पे एक आध जगह मैंने देखा है कि कुरान के अंदर रूल के हिसाब से कलर मिस प्रिंटिंग हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, वो आगे पीछे हो गया होगा। तो आसान तो नहीं है एक लस के ऊपर कलर देना, तो वो प्रिंटिंग में मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो रूल को जहन में रखिएगा, बिल्कुल ट्रस्ट कुरान के लेटर्स के ऊपर, जो आप मतलब देख कर उसको दिमाग में डालेगा कि यहाँ कोई रूल आ रहा है, लेकिन समझ के भी पढ़ना है, ठीक है। ठीक है तो अब आपने कलकला अच्छे से समझ लिया। किसी को कोई सवाल है? कल और स्वाद का रूल नहीं बहुत अच्छे ध्यान से में समझ में आ रखिएगा। गया स्वाद के आखिर में दाल में कलकला है, तो इसको हमने कुरान में सही अदा करना है नेक्स्ट टाइम और बाद सूरह स्वाद पढ़े तो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, कलकला अच्छे से समझ आ गया सबको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम एक थोड़ा सा अपना ये जो होमवर्क दिया था इसको देख लेते हैं। पूरी एक्सरसाइज नहीं भी देखते तो एटलीस्ट थोड़ी सी देख लेते हैं, ताकि
ایک دفعہ گھر میں ریوائز ضرور کیجیے گا اپنا کل کا لیسن، تاکہ رول ضرور ایک کاپی کے اوپر سارے لکھتے جائیں. یہ آپ کو آگے کے لیے بھی بہت کام آئے گا. کبھی بھول جائیں تو کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں، کبھی کسی کو پڑھانا ہو سکھانا ہو، پوتے پوتی نواسے نواسیوں کو، تو بھی جی انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہے. یا کبھی انشاءاللہ. اللہ نے موقع دیا، میں نے اپنی دیکھا ہے ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، کہ کچھ نہیں تو ماسی کو لے کے بیٹھ کے نا تھوڑا تھوڑا جو گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں کہ آؤ ساتھ ساتھ تھوڑا سا 10-15 گانا جو ہے وہ قرآن اتنا صدقہ جاریہ ہو گیا کہ جو بھی پڑھنا نہیں آتا آپ نے بیٹھ کے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لگا کے کر کے سکھا دیا. تو جب یہ رولز آپ کے خود سمجھے ہوئے ہوں گے، آپ کے ہوں گے، تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا. کسی کو بھی آپ سے یا پھر انڈیا میں جو کسی کو بھی آپ نے پڑھانا ہے سکھانا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا سیکھا ہے انشاءاللہ تو آگے انشاءاللہ. جاری کرتے رہیں. بچے سب جاریہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے قبر میں اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا ہے. اس کو بھی جس کو آگے سکھایا اس کو بھی یہ ایک بہت زبردست چین ہے. اچھا دیکھیں، ہم نے یہ سیکھا تھا رول کا. کون سسٹر ٹرن لیں گی یا اس کو تین لائنیں والی، تاکہ اس کے بعد پھر ہم وہ نماز کا اپنا تھوڑا سا دیکھتے ہیں. کوئی سسٹر خود سے پڑھیں گی ٹرنز لے کر، یا پھر میں اس کو کروا دوں؟ میں میں پڑھ لیتی ہوں. جی جی فوزیہ شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کھڑی فتح آ، میم فتح ما، آم، نون فتح نا، آمنا. اس کے رول بھی بتانے. بتا دیجئے، جس کو آرام سے سمجھ میں آ رہے وہ بتا دیں. یہ الف کے اوپر کھڑی فتح ہے تو اسے ایک حرکت کھینچیں گے، ایک انگلی کھولنے بند کرنے. اور میم کے اوپر حرکت ہے تو اسے کھینچنا نہیں ہے اور جھٹکا نہیں دینا. اور نون کے اوپر بھی حرکت ہے، اس پہ بھی کھینچنا نہیں ہے. جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا سیما بھابی مائک لے لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا. ٹھیک ہے، آ کو بھی ایک برابر کھینچیے پورا اور واو کو بھی برابر کھینچیے. حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا. نہیں حمزہ جب آپ ایک منٹ، جب آپ اسپیلنگ کر رہی ہیں تو صحیح کر رہی ہیں، لیکن جب آپ ملا کے پڑھ رہی ہیں نا تو الف چھوٹا ہو جا رہا ہے. الف کو انگلی کھول کے بند کر کے دیکھیے کتنا کھینچ رہی ہیں آپ. پھر واو کھڑی زبر وا، ملائیے، آواز ملائیے. آوا. آ وا، آ کو بھی برابر کھینچیے جتنا واو کو کھینچنا ہے. آ وا. آ. الحمدللہ. اچھا عمل مائک لے لیجیے، یہ والا پڑھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. الف کھڑا زبر آ، نون زیر نی، نون کو کھینچنا نہیں، آنی، نی. آنی، ہوں آنی. یا زبر یا، آنیا. تا دو زیر تن، آنیتن. بالکل ٹھیک پڑھا ہے. اچھا اس میں کیا ہے، یہ کھڑی زبر ہے، ایک انگلی برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون اور یا پہ حرکت ہے، اس کو بالکل بھی کھینچیں گے نہیں. اور تا کیونکہ تنوین ہے تو ہم اگلا لیٹر دیکھیں گے کہ اگلا لیٹر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے. اگلا لیٹر حروف حلقی ہے تو ہمیں اس کو کھینچنا نہیں تھا. آپ نے بالکل صحیح پڑھا، آنیتن. اگر یہاں الف نہیں ہوتا نا، حروف جی حلقی میں سے کوئی لیٹر نہیں ہوتا، پھر ہم کیسے پڑھتے؟ آنیتن. بالکل ٹھیک. اگر یہاں پر الف نہیں ہوتا پھر ہم پڑھتے آنیتن. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا نصرت باجی مائک لے لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، ای لا فی. الحمدللہ. اچھا ان دونوں میں اس کھڑی زبر کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، فا حرکت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. عزیزہ مائک لے لیجیے. یہ والا پڑھیے.
حمزہ زبر آ، نہیں حمزہ یا نہیں نہیں یا نہیں زبر آ، نہیں، حمزہ یا زبر آئی، ہاں، یہ کون سا حمزہ رول ہے؟ یا زبر آئی، یہ یا لین ہے، یہ یا لین ہے جی، بالکل، یا پہ ساکن اور پہلے نون، زبر، ٹھیک ہے. آئی نون نرمی زبر کے نا، ساتھ پڑھا، آئی نا، نون زبر نہ، آئی نہ، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ پڑھا اور یہ حرکت ہے. جی اچھا، جی. اس کے بعد ہے ختیجہ جعفر، یہ والا پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کسرہ بی، ہوں، ہا کسرہ ہی، کسرہ نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے، اسٹینڈنگ اسٹینڈنگ کسرہ. اسٹینڈنگ کسرہ، اچھا، اسٹینڈنگ کسرہ ہی، بی ہی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اسٹینڈنگ کسرہ کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، اور با حرکت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ماریہ ملک. جی. اچھا ماریہ، اس کو پڑھنے کے طریقے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ پہلے سارے لیٹرز پڑھ لیجئے اور پھر سائن، جیسے جیم، الف، الف، مد، مد، زبر، فتح، فتح، ہاں زبر، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیم، فتح. الف، مد، فتح. پھر اس کو 3 انگلی کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ مد ہے تو 3 انگلی برابر کھینچے گا، ٹھیک ہے. اوکے. چلو پڑھو. جیم، الف، مد، فتح، جا، ٹھیک ہے، حمزہ، فتح، جا، بالکل ٹھیک ہے. اس کو بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، مگر اس کے اندر جیم، الف، مد، کسرہ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیم، الف، مد، کسرہ، جی، حمزہ، فتح، جی، الحمدللہ. اچھا، یہ ایکسرسائز میں سنتی رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کلکلا ہو گیا، تو اب کلکلا کے بعد صرف اب آپ لوگوں کے تجدید کے رولز رہ گئے، ٹھیک ہے. تو یہ والی ایکسرسائز میں آپ سے پوری سنوں گی انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر، کیونکہ اگلی کلاس کے اندر کوئی سمجھانے والی چیز انشاءاللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والی ایکسرسائز میں انشاءاللہ پوری سن لوں گی آپ لوگوں سے. اور اب آپ لوگوں نے ذہن میں حرکات، تنوین، مدہ، لین اور قلقلہ، ٹھیک ہے، اور کھڑی زبر. تو آپ نے اوکے. تقریباً ماشاءاللہ سے 6 رولز کر لیے ہیں، اور جو 6 میجر رولز ہیں سارے، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس صرف تجدید رہ گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی اور چیزیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے. وہ اتنی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہے. تو اب نئے والے کے اندر کچھ سمجھانے والی چیز نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں سے یہ والا لیسن پورا سنوں گی. تو ٹھیک ہے، اب آپ نے اوکے. اس لیسن کی انشاءاللہ گھر میں اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. ہاں باقی جی، ہم میرا اپنا لاسٹ مس ہو گیا تھا. میں آپ کی ریکارڈنگ دیکھ لوں گی آج کا بھی جو تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ کلکلا والا، پھر میں انشاءاللہ آپ ریوائز اگر کر لوں گی آج کی ٹیسٹ کے ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں گی نا تو بھی آپ کا کور ہو جائے گا. لیے. میں نے آج کی مطلب کلاس کے سٹارٹ میں بھی پچھلی کلاس کا پورا ریوائز کروایا ہے، مدہ بھی اور لین بھی. ٹھیک. تو اگر ٹھیک آج ہے کی کلاس کی انشاءاللہ. ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا یا پھر پیچھے کی کلاس کی دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ہے. اوکے. تائمہ، یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ نام ڈالنے سے آ جائے گی؟ ہاں، ہائی اچیورز اکیڈمی ڈالیں گے نا آپ لوگ تو ٹھیک ہے. آ جائے گا، ٹھیک ہے. جو چینل کا نام ہے وہ ہے ہائی اچیورز ہائی اکیڈمی، اچیو، اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. اس کے نام سے انشاءاللہ آ جائے گا. جزاک اللہ. اچھا، میں آپ لوگوں کو ڈال کے بھی دکھا دیتی ہوں، ایک سیکنڈ رکو. آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہا ہے نا؟ جی جی. آپ نے یہ یوٹیوب کھولا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ڈالا ہائی اچیورز اکیڈمی. اچھا، ابھی اس کے اندر بہت سارے آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے جو پک کرنا ہے وہ یہ والا کرنا ہے جس کے اوپر یہ والا مونوگرام ہے، ہائی اچیورز اکیڈمی، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے یہ بلیک والا کھولا، اس کے اندر آپ کی ساری ریکارڈنگ آ جائیں گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اس کے اندر جو اللہ. آپ جزاک قرآن کا پڑھ رہے ہیں وہ ریکارڈنگز بھی ہیں، جو آپ تجوید کا اللہ. پڑھ رہے ہیں لیڈیز کلاس کا وہ بھی ہے، اور جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ میں کبھی ریکارڈ کر کے ڈال دیتی ہوں تو وہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے اور چیزیں بھی اس کے اندر، جیسے اگر کسی کو کبھی سننا ہو تو اس کے اندر کافی سارے ریکارڈنگز ہیں. اچھا چل، اب ہم نے آج پڑھنا، ہاں قبلے کا رہ گیا تھا ہمارا پیچھے کی کلاس میں، تو انشاءاللہ آج ہم قبلے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کے بارے میں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. قبلے کی طرف منہ کرنے کا بیان. اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کدھر ہے، اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے،
تو اپنے دل میں سوچے جدھر دل گواہی دے اس طرف پڑھ لے وے. اگر بے سوچے پڑے گی تو نماز نہیں ہوگی. کبھی اگر ہم کہیں ٹرپ پہ نکلے ہوئے ہیں، کوئی ایسی جگہ پر ہیں کہ اب ہمارا نماز کا ٹائم ہے اور ہمیں نماز ادا کرنی ہے، تو پہلے نا دل میں فکر ضرور کرنی ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن اگر نظر نہیں آ رہی ہے، سورج سے اندازہ لگا سک رہے ہیں یا کسی بھی طرح سے اندازہ، کیوں کوئی آپ کو مل ہی نہیں رہا، کوئی مسلمان ہی نہیں ہے وہاں پہ رائٹ لیفٹ میں جس سے آپ پوچھ سکیں کہ بھائی قبلے کی ڈائریکشن بتا دو. تو ایسی صورت میں جہاں آپ کو کوئی بھی نہ ملے تو اپنے دل میں ایک دفعہ سوچنا ضرور ہے اور دل سے گواہی لینا ضروری ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن اندازن کدھر ہوگی. جس طرف دل بولے وہاں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن اگر سوچے ہی نہیں اور بس جیسی جان نماز بچھا لے، نہیں نہیں کسی بھی طرف ہو جاتی ہے، لوگوں کا ہوتا ہے نا، نہیں نہیں نماز کیسے بھی ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے پیچھے کی کلاس میں پڑھا تھا آکے ہاتھ کی ہڈی کھلی ہوئی ہے، نیچے ٹخنے کی ہڈی کھلی ہوئی ہے، نماز پڑھے، نہیں نہیں 3/4 آستین پہن کے کہ نہیں نہیں ہو جاتی ہے بھائی، نماز تو ادا ہو جاتی ہے. تو فکر کرنی ہے کہ نہیں مجھے جو ہے وہ اپنی نماز کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے دل سے گواہی ضرور لینا ہے. نہیں گواہی لیے بغیر پڑھ لیا، بندہ بھی کوئی نہیں ملا اور گواہی بھی نہیں لی اپنے دل سے، اور پھر جانماز بچا کے کسی بھی ڈائریکشن میں پڑھ لیا، پھر نماز نہیں ہوگی. اب تو اتنا سیٹسفائی اپنے آپ کو ضرور کر لے کہ دل سے پوچھے کہ کیا لگ رہا ہے، کس طرف قبلہ ہوگا. بعض دفعہ ہم کسی ایسی جگہ ہوتے ہیں باقی میں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور ہمارے موبائل میں جو یہ ڈلے ہوئے ہیں نا سافٹ ویئر قبلے بتانے والے، وہ بھی بعض دفعہ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، نہیں صحیح بتا رہے ہوتے. تو دل سے گواہی لے کے ضرور نماز پڑھ لیں. ایئرپورٹ پہ ہوتے بعض دفعہ نہیں قبلہ سمجھ میں آ رہا ہوتا، یا پھر کسی بھی ایسی جگہ پہ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. جو سفر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت دفعہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ باہر آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ. لیکن اور پلین میں بھی جن کو نماز پڑھنے کا ہو، اگر سعودی ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو چلو حصہ بنا ہوا ہے، نماز کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی اور ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو پلین میں نماز پڑھنی ہے، لیٹ سپوز، اور کھڑے ہونے کا موقع بھی مل رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، تو پھر آپ ایک دفعہ سوچے ضرور کہ قبلہ مجھے مطلب پلین کی ڈائریکشن میں ہے یا اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. ٹھیک ہے، سوچ کے پھر پڑھے تاکہ نماز ادا ہو جائے. لیکن بے سوچے پڑھنے کی صورت میں اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ قبلے ہی کی طرف، ٹھیک قبلے کی طرف پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر وہاں آدمی تو موجود ہیں لیکن پردہ یا شرم کے مارے پوچھا نہیں، اس طرح نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. اب انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے پوچھوں کہ قبلے کا تم بتا دو کدھر ہے کدھر نہیں ہے. تو بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ایسی صورت میں شرم نہیں کرنی چاہیے، نماز بے پوچھے نہیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی مرد کوئی بھی موجود ہے تو پوچھنا ضرور چاہیے کہ قبلے کی ڈائریکشن بتا دو. ٹھیک ہے، اگر کوئی بتلانے والا نہ ملے اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ جس طرف پڑھی تھی، دیکھیں 2 کیسز بتا رہے ہیں. ایک کہ دل سے گواہی لی، نماز پڑھ لی اور پتہ چلا کہ ہاں نماز ٹھیک ڈائریکشن میں پڑھی تھی. اور ایک کہ دل سے گواہی لی، نماز پڑھ لی، بعد میں کسی نے بولا ارے یہ ڈائریکشن تو نہیں تھی نماز کی، تو اب اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا، دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ جدھر نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے، تو بھی نماز ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ آپ نے دل سے پوچھا تھا کہ کیا ڈائریکشن لگ رہی ہے. اب اگر کسی نے بعد میں آپ کو آ کے بتایا ہے تو آپ نے اگر کوئی موجود تھا، لیٹ سپوز دوسرے کمرے میں ہے، دوسری جگہ پر ہے، تو پھر تو آپ خود ہی جا کے پوچھ لیں کہ بھائی نماز کی ڈائریکشن بتا دو کہاں پر ہے. لیکن کوئی ہے ہی نہیں موجود اور آپ نے پڑھ لی. اب آپ ٹرپ سے واپس آ گئے، کبھی نیکسٹ ٹائم گئے، آپ نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہے میں نے تو اس ڈائریکشن میں پڑھی تھی یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، تو اب آپ سوچیں گے میں نے اپنے دل سے گواہی لی تھی یا نہیں لی تھی. ٹھیک ہے، تو اس مسئلے کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا. اگر بے رخ نماز ہوگی مسئلہ نمبر 3، اگر بے رخ نماز پڑھی تھی پھر نمازی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے. دیکھیں ایک کنڈیشن تو وہ کہ نماز پڑھی بعد میں پتہ چلا ٹھیک پڑھی، ایک کنڈیشن آپ نے پڑھی کہ نماز پڑھی بعد میں پتہ چلا غلط پڑھی، ایک کنڈیشن وہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی آپ درمیانی نماز میں ہی ہیں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم کسی کے گھر میں جانماز بچاتے ہیں، میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا، جانماز بچائی نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک سے کسی نے بولا ارے قبلے کی ڈائریکشن اس طرف نہیں تھی. تو اب کبھی آپ کے ساتھ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، 2-3 دفعہ آپ پڑھ چکے، چوتھی دفعہ میں آپ ان کے گھر میں بھول گئے اور آپ کے ذہن میں تھا کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ نہیں نماز کا قبلہ اسی ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر بے رخ نماز پڑھی تھی پھر نمازی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ہے بلکہ فلانی طرف ہے، تو نماز ہی میں قبلے کی طرف گھوم جائے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ قبلے کی طرف نا آپ کا سینہ ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ بولتے ہیں نا بالکل ایسا بالکل ایسا بالکل ایسا، تو بالکل ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرا سینہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے. اگر آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہے نا آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے،
تو پھر کیا ہے، اگر درمیانی نماز میں تو پیچھے سے آواز آ کے بول دینا کہ ارے ارے یہ قبلے کی ڈائریکشن یہاں نہیں یہاں تھی، تو پھر آپ نماز ہی میں گھوم جائیے، ٹھیک ہے، نماز ہی میں گھوم جائیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، آپ کا قبلہ صحیح ہو جائے گا، نماز پوری آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ اب معلوم ہونے کے بعد اگر قبلے کی طرف نہ پھرے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ آواز لگا رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں اوڑی میں تو نماز پڑھ رہی ہوں تو میں کیسے ابھی گھوم جاؤں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ نماز کے دوران میں کسی نے آواز آ کے کہہ دیا ارے قبلہ اس طرف نہیں اس طرف ہے، تو آپ فوراً اپنی نماز کی حالت میں ہی گھوم کے اپنے قبلے کو ٹھیک کر لے، تاکہ آپ کی پوری نماز آپ کو دہرانی نہ پڑے، نماز ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مسئلے اچھے سے سمجھ آ گئے؟ جی زبردست، یہ تو بہت اچھی نالج ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر جی کوئی کعبے شریف کے اندر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ کعبے شریف کے اندر فرض نماز بھی درست ہے اور نفل بھی درست ہے۔ خیر اللہ کرے کہ کبھی کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ کعبے کے اندر نماز ادا کرے، لیکن یہ ہے کہ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی ادا کر سکتے ہیں اگر کسی کو موقع ملے، لیکن خیر باقی ساری تفصیلات ہمارے لیے ہے۔ سب سے پہلے دل کی گواہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر گواہی لینے کے بعد نماز ادا کری ہے اور بعد میں پتہ چلا غلط ہو گئی تو دل میں وہم نہیں لانا ہے کہ میری نماز نہیں ہوئی ہوگی، میری نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی ادا ہو گئی۔ اور اگر آپ نے صحیح پڑھی تھی تو پھر تو صحیح پڑھی تھی، اور اگر نماز کے دوران میں آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز کی ڈائریکشن آپ کو ٹھیک کرنی ہے تو انشاءاللہ نماز کی ڈائریکشن کو نماز کے دوران میں ہی ٹھیک کر لیجئے تاکہ آپ کو نماز ادا ہو جائے۔ اچھا، نماز پڑھنے کا طریقہ آلموسٹ سبھی کو پتا ہوتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی گڑبڑ ایک دو دفعہ جو ہے وہ سننے میں آئی کہ نہیں پتا تھی، اس لیے صرف اس کو میں سمجھا دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اللہ اکبر بولا، عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھایا، آپ نے اللہ اکبر بولا۔ اچھا، جو چھوٹی سی گڑبڑ سمجھ میں آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ بعض لوگوں کو یہ نہیں ہوتا ذہن میں کہ ہم فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو فرض کی صرف شروع کی 2 رکعت میں سورے پڑھنی ہوتی ہیں، بعد کی 2 رکعت میں سورے نہیں پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنت کی اگر آپ 4 سنت ادا کر رہے ہیں تو چاروں سنتوں میں آپ کو سورہ جوڑنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ پڑھنی ہوتی ہے، پہلی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، اور قرآن کو بیکورڈ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی چوتھی رکعت ہے تو چوتھی میں سورہ ناس ہونی چاہیے، تیسری میں سورہ فلق ہونی چاہیے، دوسری میں سورہ اخلاص ہونی چاہیے، اور پھر اس سے پہلی والی میں اس سے پہلے کی سورہ ہونی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلی رکعت میں تو سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر تیسری رکعت میں آپ کوئی اور سی پڑھیں، ترتیب ہونی چاہیے، اور ترتیب بھی بیکورڈ والی ترتیب نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو 2-3 میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ فرض نماز کی صرف شروع کی 2 رکعت میں سورے پڑھی جاتی ہیں، ہم تو چاروں میں ہی پڑھتے تھے۔ کسی نے سنت میں کہا کہ نہیں ہم شروع میں 2 پڑھتے تھے تو آخر کی 2 کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر کرنے والی ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ فرض نماز پڑھیں تو شروع کی 2 رکعتوں میں، اگر 4 فرض پڑھیں تو شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ پڑھی جاتی ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھا، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد پڑھی، ولدالین تک پڑھنے کے بعد آمین کہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لے تاکہ دوسری صورت اسٹارٹ کرے۔ بعض لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ بسم اللہ پڑھ لیں، پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہیں، اور رکوع میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں، انگلیاں کھول کے مت رکھیں، ملا کے رکھیں، عورت کو سمٹ کے پڑھنے کا حکم ہے نا، تو انگلیوں کو ملا کر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں بازو پہلو سے خوب ملا رہے اور دونوں پیر ٹخنوں سے ملا کے رکھے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتی ہوئی سر کو اٹھائے، جب خوب سیدھی ہو کر کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں جائے، زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے اور انگلیاں خوب ملا کر، اور پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ماتھا رکھے، اور سجدے کے وقت، اچھا یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز، ماتھا جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سجدے کے وقت میرا ماتھا پھر میری ناک دونوں زمین پہ لگنی چاہیے، اگر ماتھا لگا ناک نہیں لگی تو بھی نماز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اتنا نرم کارپیٹ ہے کہ آپ کو جب اس پہ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ زمین کو ٹچ کر رہے ہیں یا کوئی سخت چیز کو ٹچ کر رہے ہیں، تو اپنے سر کو ذرا دبانا ہے، اس وقت تک دبانا ہے جب آپ کو محسوس ہو کہ ہاں میرے سے کوئی سخت چیز ٹچ ہوئی ہے، اگر آپ کوئی نرم جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اچھا، اور سجدے کے وقت ماتھا، ناک
دونوں زمین پر رکھے اور ہاتھ اور ہتھیلیوں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے مگر پاؤں کھڑے نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ پاؤں کھڑے نہیں کرنے بلکہ داہنی طرف کو نکالنے, سیدھی طرف کو پاؤں نکالنے ہیں, اور خوب سمٹ کر ادب کے ساتھ سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں اور باہیں دونوں پہلو سے ملا لے. دونوں باہیں زمین پر رکھ دے اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے, پھر اللہ اکبر کہتی ہوئی اٹھے, خوب اچھی طرح بیٹھ جائے. اچھا, یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نماز کی چوری کیا چیز ہوتی ہے, ہم سب کو پتا ہے, دہرائی کے لیے بتا رہی ہوں. نماز کی چوری یہ ہوتی ہے کہ پورا سبحان ربی العظیم صحیح سے نہیں ادا کیا اور قیام میں چلے گئے, کھڑے ہو گئے, سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اتنی تیزی سے بولا سجدے میں کہ اٹھ کے بیٹھنے جا رہے ہیں تو آدھا لفظ زبان کے اوپر ہے, آپ پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور بیٹھ گئے. بعض دفعہ جب جلدی میں نماز پڑھے ہوتے ہیں نا تو اس چیز کا خیال رکھے. پھر سبحان ربی اللہ اکبر بولنے کے بعد جب سبحان ربی اللہ کے لیے جائیں, آرام سے اطمینان سے پڑھیں سبحان ربی اللہ. میں نے دیکھا بعض لوگ اتنی جلدی 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 والی نماز پڑھتے ہیں کہ آدھے لفظ منہ میں ہوتے ہیں, آدھا ایکشن کہیں ہوتا ہے, الفاظ کہیں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ نماز کی چوری کہلاتی ہے اور ایسی نمازیں پھینک کے مار دی جائیں گی. تو فرض نماز تو ویسے بھی بہت ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنی چاہیے, آرام آرام سے پڑھنی چاہیے, لیکن سنت پڑھ رہے ہوں, فرض پڑھ رہے ہوں, اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایکشن کچھ اور ہے اور آپ کے الفاظ کہیں اور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پورا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کا جو لام ہے وہ ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے بیٹھتے بھی جا رہے ہیں اور آپ کی زبان میں سبحان ربی الاعلیٰ چل رہا ہے, آپ جھکتے بھی جا رہے ہیں سبحان ربی العظیم چل رہا ہے, آپ خیام میں آ گئے اور آپ مطلب آپ نے اتنی تیزی سے اپنے ارکان کو ادا, یہ ارکان رکن ہے, ٹھیک ہے, ارکان ہے, اس کو اتنی تیزی سے ادا نہیں کرنا ہے کہ زبان میں کچھ اور ہو, ایکشن میں کچھ اور ہو. یہ نماز کی چوری کہلاتی ہے, اس کا بہت دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے وقت اللہ. پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ کہہ کر سورت پڑھی, پھر رکعت اچھی طرح پوری کری. جب دوسرا سجدہ کر چکے تو بائیں چوتڑ پر بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکالیں, دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیں, انگلیاں خوب ملائیں, اتحیات پڑھیں, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جب کلمے پر پہنچے تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر لا الہ کہنے کے وقت کلمہ شہادت کی انگلی کو اٹھائے اور الا اللہ کہتے وقت جھکائے. دیکھیں بچوں کو بھی جب آپ اتحیات یاد کرایا کرے نا تو یہ جب اشہد ان لا الہ کا لفظ یاد کرائیں تو ان کو بتائیں کہ یہاں انگلی اٹھانا ہے اور الا اللہ پہ انگلی جھکانا ہے. لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, انگلی اٹھائی. الا اللہ سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے, ہر چیز اسٹاپ کر دی, انگلی جھکا دے کا, صرف اللہ کے جو حکم اور احکام ہے وہی ہماری زندگی میں داخل ہوں گے. اس کا بہت بڑا مفہوم ہے. ٹھیک ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, انگلی اٹھائی اور بتایا سب آؤٹ. ٹھیک ہے, الا اللہ انگلی جھکائی اور کہا صرف اللہ کا حکم ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. الا اللہ پہ انگلی ہم نے جھکا دی. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو معلوم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو کبھی انگلی اٹھا رہے ہیں, کہیں پہ بھی اٹھا رہے ہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, لا الہ پہ اٹھائے, الا اللہ پہ جھکائے, اس نیت کے ساتھ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود, سب آؤٹ. ٹھیک ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے, تو انگلی کو جھکا دیا. کہنے کے وقت شہادت کی انگلی اللہ کہنے کے وقت جھکا دیں مگر عقد اور حلقہ حید آخر زمین پر باقی رہے. 4 رکعت پڑھنا ہو تو اس سے زیادہ کچھ اور نہ پڑھے بلکہ فوراً اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائے, 2 رکعتیں پڑھ لے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے. اچھا, پھر فرض کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ اور کوئی صورت نہ ملائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہو گئی نماز کے بارے میں. اگر اس میں کسی کو کوئی چیز کی نہیں پتا تھی تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا درست کر لیجئے. اچھا, یہ درود شریف ہے. کوئی دعا جو آپ پڑھنا چاہیں, اتحیات پڑھی آپ نے, اتحیات کے بعد جو ہے وہ رب جلنی پڑھی, اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں, بہت خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے, رب جلنی والی ہے, اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ولی والدی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کون سی والی دعا پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو اتحیات ہے نا, اتحیات کے بعد جتنی قرآن کی دعائیں ہیں یا جتنی حدیث میں دعائیں آئی ہیں وہ سب پڑھی جا سکتی ہیں. تو آپ کی جو بھی فیوریٹ دعا ہے نا, جیسے جو بھی ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, آپ کو بہت یاد آتے ہیں, تو آپ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اپنی نماز کی دعاؤں میں شامل رکھ رہے ہیں. اللہ میرے ماں باپ کی ویسے حفاظت فرما, ویسے ان کا خیال رکھ جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارا رکھا تھا.
بہت خوبصورت دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے اتحیات پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت 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 خوبصورت دعا ہے یہ۔ کیوں؟ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا کہ پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں ہوگا، جس کا یہ سوال کا جواب ٹھیک نکل آیا باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جانے والی ہے۔ تو ہم کتنی خوبصورت دعا مانگتے ہیں تحیات اور درود پڑھنے کے بعد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور بالکل دل سے مانگے یہ چیز کہ اے اللہ میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمانا۔ لیکن کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی کہ جب دن میں 5 دفعہ آپ نماز کے اندر یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ ثمرات ہماری زندگی میں نہیں نظر آتے، لیکن ہماری زندگی میں ہمارے گزر جانے کے بعد نظر آتے ہیں، تو لیکن آئیں گے ضرور، اولادوں کی زندگی میں آئیں گے ضرور، کیونکہ اتنی خوبصورت دعا مانگ رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا۔ کتنی جامع کتنی مکمل دعا ہے، نماز کے بارے میں بھی مانگ لیا، اولاد کی نماز کے بھی بارے میں مانگ لیا، ماں باپ کے لیے بخشش مانگ لی، اپنے لیے بخشش مانگ لی، تمام مسلمانوں کے لیے بخشش مانگ لی۔ اگر اس دعا کو سمجھ کے پڑھے نا، بہت 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 خوبصورت دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو میری دعا کو ضرور قبول فرما، ربنا اغفر لی، اور جب دعا قبول فرما لے تو پھر میری مغفرت بھی فرما دے، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی والدیہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کی، تمام مردوں عورتوں کی مغفرت فرما دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب کا دن ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا، بہت خوبصورت دعا ہے۔ ربنا بس سمجھ کے پڑھا کریں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو ہمیں عطا کر، فی دنیا دنیا میں، حسنا، حسنا آپ کو پتہ ہے عربی کا جو لفظ ہے حسنا، حسنا میں دنیا کی تمام اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، تمام، گھر، کپڑا، پیسہ، صحت، رزق، ہر چیز ہر چیز ہر چیز، صحت سے لے کے ہر چیز حسنا میں، یعنی دنیا میں جتنی حسین اور جتنی نعمتیں ہیں یا اللہ وہ سب تو مجھے دنیا کی نعمتیں دے دے، ہر چیز دنیا کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے اللہ تو عطا کر مجھے بہترین دنیا، وفی الآخرۃ حسنا، اور تو عطا کر آخرت میں بھی بہترین دنیا۔ ربنا آتنا، اے اللہ تو مجھے عطا کر، فی دنیا دنیا میں، حسنا بہترین زندگی، بہترین جو دنیا کی سب سے اچھی چیزیں تو نے دنیا میں لوگوں کو دی ہوئی ہے وہ مجھے عطا کر دے، سب سے بہترین نعمت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، اور تو آخرت میں بھی مجھے، ایسا نہیں دنیا میں دے دے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، آخرت میں وہ مجھے بہترین عطا کر، وفی الآخرۃ حسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا، اور بچا لے مجھے عذاب النار، آگ کے عذاب۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضرور دعا اپنی نماز کی دعاؤں میں سمجھ کے پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد جب ربنا آتینا بھی پڑھ لیا آپ نے، رب اجعلنی بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آپ جو دعائیں پڑھنا چاہیں وہ دعائیں اپنی شامل کر لیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ جب تو نے ایک دفعہ مجھے ایمان دے دیا تو اب اس ایمان کو واپس نہ لینا، اس ایمان کو مجھ سے چھیننا نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب ایک دفعہ تم نے میرے دل میں ایمان دے دیا تو بعد اذ ہدیتنا، ایک دفعہ ہدایت دے دی،
تو اب اس کو نہیں چھینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرما، انک سمیع الدعاء. یہ دعا پڑھی آپ نے اگر ایمان کے لیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو ایمان کی طرف پھیر دے. اگر دل نہیں لگتا ہے ایمان کی طرف، اگر بار بار لگتا ہے دنیا کی چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، اتنا گم ہو جاتا ہے کہ پھر خیال آتا ہے کہ اوہو میں تو بہت ہی غافل ہو گیا، تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میرے ماں باپ کی ایسی حفاظت فرما، ایسا خیال کر ان کا کہ جیسے وہ میرے بچپن میں میرا خیال کرتے تھے. بہت خوبصورت دعا ہے. اپنے اتحیات درود شریف اور ان دعاؤں کے اندر اس کو ضرور شامل رکھیں، یہ والی دعا کو. پھر اس کے بعد جو سب سے ضروری دعا ایک اور مجھے لگتی ہے، ویسے تو ہر دعا ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا حب لنا، اے میرے اللہ عطا کر مجھے، من ازواجنا میری بیوی یا میرے شوہر سے، وذریاتنا میرے اولادوں سے، قرۃ اعین مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک، میری اولاد سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، یعنی وہ ان کی زندگی کا کوئی غم ہی نہ دیکھوں. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ میں ان کی زندگی کا کوئی غم دیکھوں ہی نہ، نہ چھوٹا نہ بڑا، بس ان کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھوں. اپنے شوہر کا کوئی غم نہ دیکھوں، اپنی بیوی کا کوئی غم نہ دیکھوں. بہت خوبصورت دعا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو بنا دے، میری بیوی کو، میرے شوہر کو، میرے اولادوں کو کیا بنا دے؟ متقیوں کا امام بنا دے. جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں ان کا امام بنا دے، ان کا وہ ان کو پیچھے فالو کرے، ایسا بنا دے. بہت خوبصورت دعا ہے. بولتے ہیں اگر کسی کے میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے ہوں یا اولاد کی کوئی پریشانی دیکھے، گڑ گڑا کہ یہ والی دعا بار 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 پڑھے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اچھی چیزیں نظر کے سامنے سے گزارتے ہیں، اور اس غم کو بہت جلدی آگے پیچھے دور فرما دیتے ہیں اس دعا کی بدولت سے. بہت خوبصورت دعا ہے. اور جب ہم اس دعا کی تفصیل پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آیا، ہم نے پڑھا تھا یہ جو قرۃ اعین ہے نا، لفظ قرۃ اعین، یہ قرۃ اعین جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریگستان میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور اس گرمی کی شدت میں جب آپ تپتے ہوئے گرمی میں چل کے ریگستان میں جا رہے ہوتے ہیں، جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، اور اچانک سے کوئی سایہ دکھ جائے، آنکھیں جل رہی ہیں آپ کی، اور اس سائے میں جا کے آپ بیٹھیں، تو وہ جو آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت محسوس ہوگی نا، وہ میننگ ہے قرۃ اعین. یعنی کہ اتنی پریشانی کی حالت کے اندر اچانک سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے، کوئی ٹھنڈک والی بات مل جائے، تو یہ اپنی زندگی کی نمازوں میں یاد رکھیں. اور ایک اور ہے جو مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، اللہم انی اسألک یاد نہیں آ رہی مجھے ابھی ذہن میں ڈھونڈ کے اگر ہوا تو گروپ پہ بھیج دوں گی کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر کر. اللہم انی اسألک الخاتمہ بالخیر، ایسی کچھ ہے، اللہم انی اسألک الخاتمہ بالخیر. کہ دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہوا ہے نا، ہماری زندگی ہماری کیسی بھی گزری ہو، آخر میں توبہ کی توفیق مل گئی، اور آپ نے ہر اپنے اچھے برے گناہ جو کام کیے تھے برے، اس کی اللہ سے سوچ سوچ کے معافیاں مانگ لی، اور خاتمہ اپنا اچھا کر لیا. جیسے کہ ہم سب کے سامنے اگزامپل ہے جنید جمشید کی، کہاں اس کی زندگی تھی، کہاں اس کا اختتام ہوا. تو دیکھیں خاتمہ بالخیر، میں کبھی سوچتی ہوں کتنی اس دعا کو وہ مانگتا ہوگا کہ اللہ میرے میں سوال کرتا ہوں خاتمہ بالخیر کا. تو دیکھیں پھر خاتمہ بالخیر ہوا تو بس سمجھے کہ انجام اچھا تو سب اچھا، کہتے ہیں نا انجام اچھا تو سب اچھا. اور بعض دفعہ آپ کی زندگی بہت دینداری میں گزر رہی ہے، اور آخری میں جا کے کہیں ایمان سے اس طرح سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا ایمان کو اس طرح بھول گئے کہ خدا نخواستہ خاتمہ اچھا نہیں ہے. تو ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا اپنی دعاؤں میں، چاہے نماز کی دعاؤں میں نہیں مانگے، الگ سے مانگے، لیکن یہ سب میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا، یہ سب دعائیں نا مانگتے رہا کرے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں سے حفاظت فرما. بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ نزا کا وقت، جس وقت روح کھینچنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اب اس حالت میں تو نہیں دعائیں مانگ سکتے نا، تو یہ پہلے سے مانگنے والی دعائیں. اللہم اعنی اسألک اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے مسلمان اٹھانا
اور مجھے الحقنی بالصالحین نیک لوگوں میں شامل فرمانا مرنے کے بعد۔ علیین میں اللہ ہمارا نامہ اعمال رکھا ہے، سجین سے ہماری حفاظت کرنا ہے۔ سجین جو ہے زمین کے 7 درجے اندر جہنم کا کوئی حصہ ہے جہاں پہ نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں خراب لوگوں کے، اور علیین جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ایک دفتر اللہ کا بنا ہوا ہے جہاں اچھے لوگوں کی نامہ اعمال کی کتاب ہے وہ رکھی جاتی ہے، روح نکلنے کے بعد فرشتہ اوپر لے کر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دعائیں نا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ سورہ مطففین میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کے جو کتاب اعمال نامے ہیں وہ علیین میں ہوں گے، خراب لوگوں کی سجین میں ہوں گے۔ تو ان چیزوں کی، اور پھر جیسے ہم نے اس دن رمضان کے بارے میں پڑھا، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من سخطک وغضبک من النار، اللہ سے بہت اس رمضان میں گر گرا ہے کہ جنت الفردوس مانگے اور آخرت سے جو ہے وہ عذاب کی پناہ کی دعائیں مانگے۔ اس کے علاوہ نا 2 3 اور دعائیں ہیں جن کی عمر اب ظاہر 40 45 سے اوپر ہو گئی ہے، 50 کے قریب چلی گئی ہے، ان کو بھی یہ دعائیں اپنی زندگی کی دعاؤں میں یاد رکھنی چاہیے کہ یا اللہ جیسا ہماری جوانی گزری ہے نا، ہمارا بڑھاپا اس سے بھی خوبصورت بنا دے، ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ہمارے لیے زندہ رہنا ہمارے لیے بہتر ہو، کہ کہیں ہمارے پہ ہمیں کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہ بنا دے۔ تو یہ بھی نا ایک عربی کی دعا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کی پکچر لے کر سینڈ کر دوں گی کہ ہمارا یہ جو عمر کا وہ والا حصہ ہے نا، جو اب عمر ہماری آگے جا رہی ہے، اس میں ہماری رزق کی فراوانی ہماری جوانی سے زیادہ ہو جائے، ہماری آسانیاں جوانی سے زیادہ ہو جائیں، اور پھر ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر کے ساتھ ہے۔ یہ سب دعائیں نا اپنی زندگی میں مانگنے کی ہوتی ہے۔ میں نے نا یہ چیز بڑی نوٹس کی ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ آخری کے وقت میں جب سوال جواب ہوگا تو انہی لوگوں سے ہی کلمہ انہی لوگوں کی زبان پر جاری و ساری ہوگا، یا قیامت میں قبر میں جب ممکن نہ کہ سوال جواب کے لیے آئیں گے تو سوال کے جواب کون آرام سے دے سکے گا، کون نہیں دے سکے گا، یا پھر آپ کے مرنے کے ٹائم پر آپ کی زبان پہ کلمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، جو لوگ عمرے پہ جا چکے ہیں کتنی دعائیں کتنی چیزیں ذہن میں رکھ کے جاتے ہیں نا، کتنی دعائیں کتنی چیزیں کتنی فیلنگ کتنی ایکسائٹمنٹ، کہ اب جب جائیں گے کعبے کو دیکھیں گے تو ہم یہ بولیں گے یہ مانگیں گے یہ مانگیں گے، جب نکل رہے ہوتے ہیں جب پتہ چلتا ہے اب عمرے پہ جا رہے ہیں تو کتنی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جب عمرے پہ پہنچتے ہیں اور کعبے کا منظر سامنے ہوتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے انسان، کچھ یاد ہی نہیں آتا کیا کیا ذہن میں تھا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کچھ بھی سوائے اس ایک کے جو دماغ میں بہت ہی گردش کر رہی ہوگی نا چیز، وہ شاید کوئی ایک آدھ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ورنہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اگر اب مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس کیا یا نہیں کیا کہ کیا آپ نے 10 دعائیں لکھ کے ذہن میں بٹھائی تھیں تو آپ نے جا کے وہ اچانک آپ کو یاد آئی اور آپ نے مانگی ہو، کیونکہ وہ منظر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو آپ اسی سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کا قبر کا ٹائم یا مرنے کا ٹائم قریب ہوگا تو آپ کو کیا یاد رہے گا، جس میں آپ کی زندگی گھومتی ہے، جس میں زندگی روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، دن رات کی جو پھیر آپ کی زندگی کے چل رہے ہیں وہی آپ کی زبان پہ ہوں گے اس وقت۔ کسی کو پیسے کا بہت ہے تو پیسہ ہوگا زبان پہ، کسی کو اولادوں کا ہے تو اولادوں کا ہوگا، کسی کو شہرت کا شوق ہے تو شہرت کا۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کا زندگی کا پھیر صبح شام کس طرف جا رہا ہے، جس طرف بھی جا رہا ہوگا وہی چیزیں زبان کے اوپر جاری و ساری ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دن رات کو بہتر بنا دے تاکہ ہماری یہ جو آخرت کا وقت ہو یہ خود بخود سنور جائے، یہ خود بخود بہتر ہو جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا الحمدللہ نماز والی چیزیں تھیں، باقی بہت ساری اس میں آپ کو پتہ ہے اس میں یہ والی جو چیزیں نا یہ بہت زیادہ باریکی والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی اس میں 1 2 چیزیں اور سمجھنے والی تھیں۔ جو لوگ اگر اپنے شوہر وغیرہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر خیال رکھنا ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنے قدم پیچھے ہو، نماز اگر پڑھ رہی ہے تو اتنے قدم پیچھے کھڑی ہو کہ وہ بالکل برابر نہ ہو، پیچھے مطلب پیچھے نماز پڑھے، کیونکہ اس سے مرد کی نماز خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ 1 2 3 چیزیں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو ذکر کر دوں گی۔ باقی اس کلاس کے اندر جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اس کے اندر سب سے ضروری چیز نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے جیسے اگر آپ فرض کریں آپ کے پاس حزب العظم ہے یا مناجات مقبول کی دعا کی بک ہے تو اس کو ایک ایک دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نیت بنائے اس رمضان میں کہ میں مناجات مقبول یا حزب العظم ان 2 کتابوں کو اپنے پاس رکھوں گی، چاہے موبائل میں رکھیں جن کو موبائل سے پڑھنے کی عادت ہے، آئی پیڈ وغیرہ پہ پڑھنے کی عادت ہے، یا ہینڈی رکھیں ہاتھ میں رکھیں خرید کے، ٹھیک ہے، موبائل پہ بھی اس کا لنک ہے اس کو سیو کر لیں۔ پھر جب آپ وہ دعائیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی تو آپ کو خود سمجھ میں آتا جائے گا یہ دعائیں مجھے اپنی نماز کی دعاؤں میں شامل کرنی ہے اور یہ دعائیں مجھے اپنی
دعاؤں میں شامل کرنی ہے تو اس کی تصویریں کھینچ کھینچ کے اپنے پاس رکھ لیں، یا اس کا پرنٹ نکال کے ایک الگ سے ایک اپنی کاپی بنا لیں۔ دیکھیں وہ تو ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ ساری دعائیں ایک ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے نا، لیکن اس میں سے جو کچھ دعائیں ہیں جو پسند آتی ہیں نا، کچھ آخرت کے حساب سے ہوتی ہیں، یا کچھ آپ کی زندگی کے حساب سے ہوتی ہیں، ایمان کے حساب سے ہوتی ہیں، تو یہ والی دعائیں اگر آپ الگ کر لیں گے، الگ کر کے پھر اس کو کہیں کچن میں لگا لیں، چلتے پھرتے آپ کی نظر پڑتی رہے گی تو آپ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، تو یاد ہو جائے گی۔ ایک کاپی بنا لیں، میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے ان کے پاس نا پرنٹ آؤٹ کی ایک کاپی تھی، انہوں نے کہا مجھے جو دعا اچھی لگتی جاتی تھی، جو مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، میں اسی کاپی بناتی گئی، تو وہ کاپی جو ہے اب میں کھول کے وہ ساری دعائیں پڑھ لیتی ہوں۔ تو میں کب سے سوچتی ہوں کہ دیکھو کتنا اچھا عمل کیا ہے، میں خود بھی کروں گی، پھر غفلت ہو جاتی ہے۔ تو ضرور جس کے پاس ٹائم ہے اور جو اس طرح سے کر سکتا ہے، فوٹو کاپی بنا لیا یا پھر اسکرین شاٹ کر کے اس کو موبائلوں میں تو خیر ایسے 10,000 لوگ 10 چیزیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پابندیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ پابندی کرنے کے لیے اپنے لیے اتنا وقت ضرور نکالیں۔ دعائیں نا مومن کا ہتھیار ہے جو ہم مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے استادوں سے ہمیشہ ہمیشہ سنا ہے کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے دعاؤں کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے 2-3 اردو کی چیزیں پڑھ لیں بس وہی دعا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دعا کی پوری کتاب ہے باقاعدہ جو ہمارے حصے میں کبھی آئی نہیں بچپن سے، تو ہمیں شاید اس کی پڑھنے کا، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ان دعاؤں کو اپنے کتابوں کو رکھیں اپنے ساتھ اور اس کی عادت بنائیں پڑھنے کی، اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ خود مزہ بھی آئے گا اور خود سمجھ میں بھی آئے گا، اچھا اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، ٹک لگاتے جائیں اس کتاب کے اندر۔ تو اس طریقے سے دعاؤں کا بھی انشاءاللہ بہت اہتمام کریں۔ جس طرح نمازیں ضروری ہیں، جس طرح قرآن ضروری ہے، اس طرح دعاؤں کی کتابوں کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اگر کسی کو نہیں ہے عادت تو انشاءاللہ اس سال سے اس کی بھی عادت بنائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا۔ سو دعا کر لیتے ہیں، دعا سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی سوال تو نہیں ہے اس سے، نماز کی جو چیزیں سیکھی سمجھی ہیں اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ نہیں سب چیزیں صحیح سے سمجھ آئی اچھے سے سب کو؟ چلے الحمدللہ۔ جی الحمدللہ اچھے سے سمجھ آ گئی۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ کسی کو کوئی سوال ہو تو گروپ پہ بھی لکھ کے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، باقی یہ کہ کل پھر انشاءاللہ ہم رمضان کے حوالے سے چیزیں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ 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 و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک، ونتوب الیک، سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون، أما عما يصفون سلام یصفون، علی المرسلین سلام على سلام المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ والحمد لله والحمد رب العالمين. للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ عليكم. وبرکاتہ۔ اللہ جزاک اللہ حافظ۔ خیر۔